Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we have learnt new words and their meanings of unit number 5, and we started reading of unit number 5. Dear students, my English book 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं, और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के न्यू वर्ड्स और उनकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग सीखी थी, और उसके साथ साथ हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग स्टार्ट कर दी थी. इंशाअल्लाह ताला इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पैसेज ऑफ यूनिट नंबर 5. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग पैसेज था रीडिंग का, टेक्स्ट का, उसको इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू यूनिट नंबर 5. जी स्टूडेंट्स, आपके सामने यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 98 है, और इसमें हमने इस पैराग्राफ तक फिनिश कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने निंदोवारी और उससे पहले मोइंजोदाड़ो और उससे पहले जो है ना हमने एक और साइट का विज़िट किया था. अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. लिसन टू मी केयरफुली एंड देन आई विल टेल यू द कंक्लूजन, द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, दिस पैराग्राफ. इट इज़ टाइम नाउ टू गो टू साहिवाल बिफोर नाइट फॉल्स. अर्ली इन द मॉर्निंग we again get on the helicopter and go to Harappa in Punjab, about 24 kilometers west of Sahiwal. The site of this ancient city contains the ruins of a Bronze Age fortified city. The skeletons found in the ruins show that the city was destroyed due to wars and diseases like leprosy and tuberculosis. Harappa was built around 2600 BC and lasted till 1300 BC. इस पैराग्राफ में बताया गया कि अब हम साहिवाल की तरफ चलते हैं, और रात होने से पहले साहिवाल पहुंचेंगे, और फिर सुबह सवेरे हम अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के हड़प्पा की सैर करेंगे. अब हड़प्पा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हड़प्पा एक जगह है जो कि पंजाब में वाक़ है, और साहिवाल शहर से तकरीबन 24 किलोमीटर्स मगरिब की तरफ है. इसमें बताया गया है कि हड़प्पा शहर जो कि कदीम शहर है, उसके महल वक़ू में कदीम ज़माने के एक कुछ ऐसे किले पाए जाते हैं, उनके खंडरात पाए जाते हैं, जो कांसी के बने हुए खंडरात पाए जाते हैं. और उस बस्ती में या उस कदीम शहर में कुछ ऐसे ढांचे वगैरह मिले हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि ये शहर जो था ये तबाह हुआ था जंग की वजह से और कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कि जुज़ाम की बीमारी और दिक, जिसको हम टीबी कहते हैं, उस तरह की बीमारियों की वजह से ये शहर ख़त्म हो गया था. और इसकी तारीख़ भी बताइए कि हड़प्पा शहर जो है वो 2600 BC में बनाया गया था, और 1300 BC तक ये शहर अपनी जगह कायम रहा, और फिर ये शहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया. From Harappa we head towards Taxila, meaning the city of cut stone in the Rawalpindi district of Punjab. It is situated about 32 kilometers northwest of Islamabad and Rawalpindi. The city was probably came into existence in the late 2nd millennium BC and survived till the 5th century AD.
when it was finally destroyed by the Huns. ہڑپا سے اب ہم چلتے ہیں ٹیکسلا کی طرف، جس کا مطلب ہے سٹی آف کٹ سٹونز، کٹے ہوئے پتھروں کا شہر، اور یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی کی طرف واقع ہے، اور اس کا محل وقوع جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے 32 کلومیٹر شمال مغرب میں یہ علاقہ واقع ہے، اور یہ شہر بھی وجود میں آیا 2000 قبل مسیح میں، اور یہ 5ویں صدی AD تک یہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ فائنلی یہ علاقہ ڈسٹرائڈ ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور ہن ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اس کو علاقے کو ختم کر دیا تھا۔ Earlier, the city was an important trade center, but later it lost its importance. The main ruins of Taxila are divided into 3 major cities, with each city clearly representing a different time period. The ruins of Taxila contain buildings and Buddhist stupas located over a large area. It is also believed that Taxila had one of the earliest universities in the world. ابتدا میں اس ٹیکسلا شہر کو ایک کاروباری مرکز کی حیثیت حاصل تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی اہمیت اس کی ختم ہو گئی، اور ٹیکسلا شہر کے جو بنیادی جو کھنڈرات جو وہاں پر پائے جاتے ہیں وہ 3 بڑے حصوں میں مشتمل ہیں، 3 بڑے شہروں پر وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور ہر ایک شہر جو ہے وہ واضح طور پر مختلف یعنی اپنے الگ زمانے کی عکاسی کرتا ہے، الگ الگ ٹائم پیریڈ کو وہ شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا کے کھنڈرات جو ہیں وہ اس میں پرانے زمانے کے بت پرستوں کے بت کدے ان کی بلڈنگز پائی جاتی ہیں، جو ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر واقع ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا کے اندر دنیا کی ابتدائی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی وہاں ٹیکسلا میں پائی جاتی تھی۔ It is now time to go to another site worth visiting, which is Rahman Dheri, situated 22 kilometers north of Dera Ismail Khan in Khyber Pakhtunkhwa. This fortified town is dated about 3300 BC and was abandoned around 1900 BC. اس کے بعد اب ہم ایک اور قابل دید جگہ پر چلتے ہیں جس کا نام ہے رحمان ڈیری، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 22 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، خیبر پختونخوا میں، اور یہ قلعہ بند جو قصبہ ہے یہ 3300 BC سے قبل مسیح میں یہ آباد ہوا تھا، اور پھر 1900 قبل مسیح میں یہ علاقہ جو ہے وہ ترک کر دیا گیا تھا، اس کی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ رحمان ڈیری shows 3 different periods. It is one of the oldest urbanized centers found so far in South Asia, and shows signs of town planning. The settlement was probably well planned in its earliest phase, and these plans were followed in the later stages. رحمان ڈیری بھی 3 مختلف ادوار کو ظاہر کرتی ہے، 3 مختلف ٹائم پیریڈز کو یہ شو کرتی ہے، اور
جنوبی ایشیا میں پائے جانے والی قدیم مرکزی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے، اور اس آبادی کے اندر جو ایسے علامات اور ایسے کھنڈرات ملتے ہیں، ایسے اشارات ملتے ہیں جس میں قصبے کی بنیاد پر بنائی گئی آبادیوں کی پلاننگ ملتی ہے. اور یہ جو آبادیاں ہیں، شہری آبادیاں یا قصبے کی جو آبادیاں ہیں، یہ بہت بہترین طریقے سے ان کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور یہ ابتدائی زمانوں کے اندر ان کی پلاننگ کی گئی تھی، جو کہ پھر بعد میں قدیم زمانوں سے لے کر بہت بعد کے زمانوں تک یہ آبادیاں اور یہ جو منصوبہ بندی تھی آبادی کی وہ چلتی رہی. یعنی وہ اتنی کامیاب آبادی تھی کہ وہ بہت زمانوں تک بھی چلتی رہی. Our final stop over will be in Takhbai, where people of the Zoroastrian religion, the religion of Parsis, lived before this era was taken over by the Buddhists. Takhbai is located about 15 kilometers from Mardan in Khyber Pakhtunkhwa. It was built in 4 periods, beginning from the 1st century BC and continuing up to the 7th century CE. ہمارا فائنل سٹاپ جو ہے وہ ہوگا تختبائی، جہاں پر زرتشت مذہب جو کہ پارسی مذہب ہے ان کے لوگ رہتے تھے، اور یہ لوگ بدھ پرستوں کی یعنی بدھسٹ کی وہاں پر قبضہ کرنے سے پہلے وہاں پر رہا کرتے تھے. اور یہ تختبائی کا علاقہ جو ہے یہ مردان سے 15 کلومیٹر تقریباً کے فاصلے پر واقع ہے خیبر پختونخوا میں. اور یہ شہر 4 پیریڈز میں، 4 زمانوں میں، 4 ادوار میں اس کو بنایا گیا ہے. اس کی شروعات ہوئی تھی 1 صدی قبل مسیح میں، اور پھر یہ چلتا رہا 7ویں صدی AD میں. یعنی یہ CE اور AD جو ہے یہ ایک ہی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً 7ویں صدی تک یہ چلتا رہا ہے. There are 4 main areas of this complex. Number 1, the Stupa Court, which is a cluster of stupas located in a central courtyard. Number 2, the monastic chambers, which consists of individual cells arranged around a courtyard, assembly hall, and a dining area. Number 3, a temple complex, which consists of stupas similar to the stupa court but of later construction. And number 4 is the tantric monastic complex, which consists of small dark cells with low opening, which may have been used for certain forms of meditation. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 4 مین ایریاز ہیں اس کمپلیکس میں. سب سے پہلا جو ہے وہ اسٹوپا کورٹ ہے، یعنی ایک ایسا وہ سمجھ لیں آپ میدان سمجھ لیں اس کو، ایک ایسا پورا ایریا ہے جس میں بدھ کدے بہت سارے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے مندر ٹائپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ سینٹرل کورٹ یارڈ میں واقع، یعنی جو درمیانی جو میدان ہے، مرکزی میدان، وہ اس میں واقع ہے. اس کے بعد دوسرا جو وہ ہے، وہ جو ایریا جو اس کا دوسرا کمپلیکس ہے وہ ہے مناسٹک چیمبر. مناسٹک چیمبر مطلب جس میں خانقاہی جو وہ ہوتے ہیں، خانقاہ تو ہم مسلمانوں کے ہاں ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی اپنے دل اور اپنے خیالات کی صفائی کے لیے جاتے ہیں، بٹ وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ کچھ خاص طریقوں سے اپنی
محنتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو آپ خانقاہی کہہ سکتے ہیں. تو خانقاہی ایک چیمبر، ایک کمرہ یا ایک آپ بہت بڑا ایک ایریا کہہ لیں، وچ کنسسٹس آف انڈیویجول سیلز ارینج اراؤنڈ اے کورٹ یارڈ، جس کے اندر مختلف الگ الگ سیلز، الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے کمرے نما بنائے گئے ہیں کورٹ یارڈ کے، یعنی اس بڑے سے میدان کے ارد گرد، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی ہال کے گرد بھی بنے ہوئے ہیں، اور ڈائننگ ایریا جہاں پر لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. نمبر 3، ٹیمپل کمپلیکس. ایک ٹیمپل کمپلیکس بنا ہوا ہے جس میں یوں سمجھ لیں آپ گرجا بنائے گئے ہیں. وہ ایسا کمپلیکس ہے وچ کنسسٹ آف اسٹوپاز سملر ٹو دا اسٹوپا کورٹ. اس میں بھی بہت سارے اسٹوپاز بنے ہوئے، اور وہ جو ان کے بت کدے ہیں وہ بہت سارے اس کے بنے ہوئے، لیکن وہ اسٹوپا کورٹ کی طرح ہی ہے جیسا ابھی اوپر ہم نے نمبر 1 پہ جو ایریا کے بارے میں پڑھا تھا. بٹ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ لیٹر کنسٹرکشن ہے، کچھ بعد کے زمانے میں کنسٹرکشن کی گئی ہے. اس کے بعد نمبر 4 پر ہے تانترک موناسٹک کمپلیکس. یہ بھی ایک خانقاہی ایک ایسا کمپلیکس ہے جس میں لوگ اپنی انر پیس کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے یہاں پر آتے ہیں. ہر مذہب میں ایسے ہوتے ہیں. وچ کنسسٹ آف اسمال ڈارک سیلس، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور اندھیرے والے، یعنی جس میں روشنی کا گزر کم ہے، اور اس کی جو دروازے ہیں بہت وہ تنگ بنے ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں. which may have been used for certain forms of meditation، جو کہ مختلف طریقوں کے مراقبات اور غور و فکر کی جو طریقے ہیں، جو ان کی اقسام ہیں، ان کے لیے یوز کیے جاتے تھے. مطلب یہ سارے وہ بت پرستوں کی ساری جگہیں ہیں جس کو وہ مختلف ایریاز میں انہوں نے بنائے رکھا تھا. Our 2-day trip has come to an end, but our journey into the past of Pakistan has just begun. There is so much ancient history here that we will need months, if not years, to really visit each site in order to understand and appreciate this variety of culture and diversity of faith that has shaped this country over several millenniums. We are indeed the proud inheritors of a great and ancient heritage. اس پیسج میں یہ بتایا گیا کہ اب ہمارا 2 دن کا جو ٹرپ تھا، ہمارا جو سفر تھا ہیلی کاپٹر کا، وہ تقریباً اینڈ پر پہنچ گیا، جس میں ہم نے پاکستان کی ماضی کے بارے میں کچھ چیزیں بہت تھوڑی سی چیزیں سیکھی تھی. بٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اٹ ہیز جسٹ بگن، ابھی شروع ہوا ہے. There is so much ancient history here. بہت سی قدیم تاریخ یہاں پر موجود ہے، اور اگر ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر ہمیں سال نہیں لگیں گے تو کم از کم مہینے لگیں گے. صرف 2 دن میں یہ سارا ٹرپ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگ اس بات پر بہت زیادہ شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ایک طریقے سے ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور جو اس ملک کی قدیم تاریخ ہے، جو اس کی تاریخی حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قدیم ورثہ اور اس کی چیزیں موجود ہیں، ہزاروں سال پرانی، اور وہ ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے مینٹین کر سکیں تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن جائے گا کہ ہمارے پاس دنیا بھر سے وزٹرز آ سکیں گے اور ان جگہوں کو دیکھ سکیں گے. Dear students, I hope we have clearly understood reading and explanation of this unit number 5, جس کا ہمارے پاس مین ٹاپک جس کا تھا پاکستان ہوم ٹو اینشنٹ سویلائزیشن. اس کی ہم پوری ریڈنگ بھی
کر چکے ہیں آلموسٹ, اور ایکسپلینیشن بھی آلموسٹ کر چکے ہیں, بٹ ریڈنگ کا جو یہ پورشن ہے ہمارا, یہ بھی میں اسی طرح کہوں گا جس طرح بک میں کہا گیا ہے کہ اٹ ہیز ناٹ اسٹاپڈ یٹ, اٹ ہیز بگن ناؤ. یہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اب تو شروع ہوا ہے. اب آپ لوگوں نے یونٹ نمبر 5 کو فرام دا بگننگ ٹل اینڈ, شروع سے لے کر آخر تک ایٹ لیسٹ 2 times تو پڑھنا ہی ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ سکلز امپروو ہو سکیں. My dear students, there is no one to catch you and to give you time to improve your skills. اس وقت اس زمانے میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا جو آپ کو پکڑے, آپ کی ریڈنگ کی پریکٹس کرا سکے, بٹ آپ کو خود اپنے آپ کو اس کا پابند کر کے بٹھانا پڑے گا. ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ بھی کر دی 2 سیشنز میں, 2 پارٹس میں, ایک پچھلی ویڈیو میں اور ایک آج کی ویڈیو میں, اور آپ نے ان ریڈنگ اور ایکسپلینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پرسنل ایفرٹس اور اسکلز کو انکریز کرنے کے لیے پھر سے ریڈنگ کرنی ہے اور کوشش کر کے پھر سے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. نیو ورڈز جو تھے وہ سارے ہم نے ڈسکس کر لیے, کچھ ایک آدھ ورڈز کچھ رہ گئے ہوں گے تو وہ ورڈز آپ لوگ سرچ کریں. یو ہیو ٹو سرچ دیٹ ورڈز اینڈ یو ہیو ٹو نو دا میننگ آف دوز ورڈز. آپ کو ورڈز سرچ کرنے ہیں اور ان کی میننگز آپ کو سمجھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ in our next video we will start exercises of this unit. Dear students, آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے, بہت ہی ایزی ہے because we have done it already, ہم اس کو ویسے ہی کر چکے ہیں. تو آپ نے یہ ایکسرسائز 2 سالو کرنی ہوگی جس طرح ایکسرسائز 2 میں نمبر 1 کو سالو کر کے دکھایا گیا ہے کہ ورڈ نمبر 1 کی میننگ کالم نمبر بی کے نمبر ای میں ہے thrived, اور ہم نے یہ بھی لکھوایا تھا grew and developed, تو یہاں پر نمبر لکھ دیے گیا. آپ نے بھی ایسے ہی 1 by 1 سب کو فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں پر لکھنا ہوگا. یہی آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ تعالی. Till the next video, take very good care of yourselves and your families. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.